बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ़ुल ख़याल हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की रहाई के हवाले से तारीखें देने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ की जा रही हैं इमरान खान की रहाई के हवाले से, और कहा यह जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ख़बर सामने आ सकती है, सफारती महाज से और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अदालती महाज से, जो कि बराह रास्त तौर पर एक दूसरे के साथ इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि कुछ हलके ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यकीन दहानी कराई जा चुकी अमेरिका के ताकतवर हलकों को कि अगर आप इन दो मामलात के ऊपर इमरान खान साहब के साथ हमारी डील करवा दें तो फिर पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो जनाब आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला करेंगी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं बनेगी। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। गोया कि ये समझा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों के अंदर जो रुकावट है वो बिलवास्ता तौर पर तस्लीम कर लिया गया कि ताकतवर हलके इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये बात खैर पहले ही मुख्तलिफ हलकों पर मुख्तलिफ स्टेजेस पर की जाती रही है, लेकिन इस तरह से इस कन्फर्मेशन के बाद ये बात यकीनी हो जाती है, जो कि खैर अज़र मिन शम्स भी है, दीवार पर लिखा हुआ है कि डेफिनेटली जब इमरान खान का जो आखिरी फ़ैसला जो है वो आया, जनाब तोशाखाना 2 के हवाले से भी जब फैसला आया, माफ़ कीजिएगा, 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जब फैसला आया तो 2-3 मरतबा जनाब उसके अंदर जो है वो ताख़ीर हुई, और ताख़ीर की वजह यही थी कि इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। आज की जो बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो जनाब ये है कि एक तरतीब के साथ जो विल्सन, जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उनके अगर एक्स अकाउंट के ऊपर जाकर उनकी टाइम लाइन देखी जाए तो इमरान खान की रहाई के हवाले से जो अपने वो स्टेटस शेयर कर रहे हैं वो एक तरतीब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो लेटेस्ट उन्होंने बात की है उसको कम से कम ये कहा जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 के बाद किया जाने वाला, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब के इक़्तिदार संभालने के बाद किया जाने वाला ये अहम तरीन ट्वीट है, बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने इमरान खान का जो आर्टिकल, इमरान खान ने टाइम मैगज़ीन के लिए जो आर्टिकल लिखा है इसको उन्होंने कोट किया है और इसको कोट करके ऊपर अपनी राय का इज़हार किया है। गोया कि ये बात अब कही जा सकती है कि इमरान खान ने इस अपने मजमून के अंदर जिन बातों की तरफ इशारा किया है, जो बयानिया पाकिस्तानी अवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखा है, उसको अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से ना सिर्फ जो है वो सनद मिल गई है, शर्फ़ कबूलियत बख्शा गया है, तमाम तर वो चीज़ें जो इमरान खान ने पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हैं उनको माना गया है, तभी तो कोट किया गया। और जो विल्सन ने लिखा क्या, उन्होंने कहा कि मूविंग लेटर फ्राम इमरान खान फ्राम प्रिजन इन पाकिस्तान, और उन्होंने इशारा भी किया उस ख़त की जानिब के जो ख़त जनाब उन्होंने लिखा इमरान खान के प्रिजन के हवाले से। और फिर उन्होंने कहा फ्री इमरान खान, आसिम मुनीर गो बैक टू द बैरिक्स एंड मिलिट्री रूल। इमरान खान साहब का नाम है इसके अंदर, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है और मिलिट्री रजीम का नाम है। यानी इसको अगर आसान अल्फाज में हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि आसिम मुनीर साहब आप वापस जो है वो बैरिक्स के अंदर जाएं, पाकिस्तान में ये मिलिट्री रूल ख़त्म करें और इमरान खान को रिहा करें। ये वो कोर्ट ट्वीट इसे कहा जा रहा है, कोर्ट ट्वीट या कोर्ट एक्स स्टेटस इसे कहा जाता है, जो कि इमरान खान के ख़त के ऊपर माफ़ कीजिए, इमरान खान के आर्टिकल के ऊपर जो विल्सन साहब ने कोट किया। और इस वक्त ये तकरीबन 10,000 से ज़ायद मरतबा इसको शेयर किया जा चुका है, ट्विटर की ज़बान में इसको रीट्वीट किया जा चुका है, और 3,14,000 से ज़ायद लोगों ने जनाब इसको देखा है, और तकरीबन कोई 22-23 हज़ार के करीब जनाब इसके लाइक्स हैं, 10,000 के करीब इसके रीट्वीट हैं, और तकरीबन 1,500 के करीब लोग इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं, अपनी राय का इज़हार भी कर चुके हैं। यानी ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद के जो बाखबर हलके हैं उनका ये दावा है कि इस वक्त कम से कम 2 मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर, यानी एक तो अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, और दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो सफारती हलके हैं या जो वजारत ख़ारजा है, इनको पाकिस्तान के ताकतवरों की जानिब से ये टास्क दिया गया है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर या कोई अहम तरीन अमरीकी शख्सियत अस्करी हो या सियासी,
اس کا پاکستان کے اندر دورہ ممکن بنایا جائے، یا کسی پاکستانی شخصیت کا چاہے وہ عسکری ہو یا سیاسی اس کا دورہ امریکہ ممکن بنایا جائے۔ یہ بڑا ضروری اس وقت جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے، کیونکہ جوں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو اقتدار سنبھالے 40 دن سے زائد گزر گئے ہیں، اور پہلے ہی ہفتے کے اندر بلکہ پہلے 2 سے 3 دنوں کے اندر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مبارکبادی ٹویٹ کیا گیا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک خط بھی لکھا گیا مبارکباد کا۔ لیکن حیران کن طور پر میں اپنے اس صحافت کے جو 25 سالہ پولیٹیکل کیریئر ہے اس میں آپ کو اس کی کوئی مثال دینے سے قاصر ہوں۔ میں نے یہ نہیں دیکھا، سنا یا پڑھا کہ اس طرح سے پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے کسی امریکی صدر کو مبارکباد دی ہو ٹویٹ کر کے یا پھر خط لکھ کے، اور باقاعدہ طور پر اس کا ریکارڈ ہو دفتر خارجہ کے پاس، اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی رسپانس نہ آیا ہو، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے نہ ہی امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے، کیونکہ اگر آیا ہوتا تو ڈیفینیٹلی جو چھوٹی چھوٹی چیز کو بڑا بنا کر پاکستان کے اندر یہ منتخب حکمران پیش کرتے ہیں، یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب ہم تنہا نہیں ہیں، ہمیں بڑا شرف قبولیت بخشا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک جملہ بھی کسی جگہ سے رسپانس کے طور پر آ جاتا تو یقینی طور پر میڈیا کے اندر بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کو باقاعدہ ٹاسک اسائن کر دیے جاتے، بڑا شور ہوتا کہ دیکھیے جناب ہمیں امریکہ سے جواب آ گیا۔ لیکن حیران کن طور پر کہا جائے یا افسوسناک قرار اسے قرار دیا جائے کہ جناب ابھی تک شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کا رسپانس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے نہیں ملا۔ اب ذرا اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس ڈرا کیجئے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور اس کے بعد امریکہ کے اندر جو بائیڈن صاحب نے اقتدار سنبھالا، تو اس کے بعد پھر چاہے وہ طلعت حسین ہوں، چاہے دیگر بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ہوں، کس قسم کا پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا عمران خان کے خلاف کہ جناب کوئی عمران خان کا ٹیلی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دیکھیے جو بائیڈن نے عمران خان کو ٹیلی فون نہیں کیا اور نہ عمران خان وہاں پر کوئی رابطہ کر سکے ہیں۔ اس وقت یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت مکمل طور پر خاموشی ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کا کوئی جو جواب ہے وہ جناب وہاں سے ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ اور پھر آپ کو یقینی طور پر یہ یاد بھی ہوگا کہ اس وقت بھی میں نے اس پلیٹ فارم کے اوپر، جو میں پرانے سننے والے ہیں، میں نے آپ کے یہ گوش گزار کیا تھا۔ آج کی اس دن اس کو دوبارہ سے اس لیے یاد کرنا ضروری ہے کہ جہاں اس وقت جواب نہیں آ رہا شہباز شریف صاحب کو، وہاں اس وقت عمران خان صاحب کا اس امریکی انتظامیہ کے ساتھ کیا بہادرانہ رویہ تھا۔ جی ہاں، ہماری معلومات کے مطابق دفتر خارجہ نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ جناب جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کے دور کے، وہ جناب بات کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب کو۔ اس کے اسی طرح کے پروٹوکول ہیں کہ پہلے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا جاتا ہے، پھر آگے بات ہوتی ہے۔ تو وہ جب رابطہ کیا گیا تو ہمارے ذرائع نے یہ کنفرمیشن دی کہ عمران خان صاحب نے آگے سے وزارت خارجہ کو یہ جواب دیا کہ بالکل وہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کال کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ کال جانی چاہیے ان کے جو ہم منصب ہیں اسلام آباد کے اندر، پاکستان کے اندر، شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ انہیں کال کریں اور دو طرفہ معاملات کے اوپر بات کریں۔ ہاں، میرے سے اگر امریکہ بات کرنا چاہتا ہے تو سفارتی پروٹوکول کے لحاظ سے، کیونکہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، تو امریکی صدر جو بائیڈن صاحب کی کال کو میں ویلکم کروں گا، وہ کال کریں، یقینی طور پر میں ان کی کال کا جواب دوں گا، ان سے بات کروں گا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ صاحب نے اگر بات کرنی ہے تو وہ براہ راست جو ہے وہ مجھ سے بات نہ کریں، بلکہ وہ بات کریں پاکستان کے وزیر خارجہ سے۔ پھر اس دوران جو عسکری قیادت امریکہ کی ماضی میں براہ راست پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کیا کرتی تھی، ان کی جانب سے بھی اس قسم کی کوشش کی گئی، کچھ CIA کے لوگوں نے بھی اس قسم کی کوشش کی، کچھ پینٹاگون کے لوگوں نے اس قسم کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے اس وقت بھی یہی بات کی کہ آپ سفارتی پروٹوکول کے لحاظ سے پاکستان میں جو آپ کے ہم منصب ہیں، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یا DGISI جنرل فیض امیر صاحب، آپ ان سے بات کریں، یا اس سے پہلے جو عاصم منیر صاحب DGISI تھے جو موجودہ آرمی چیف ہیں، ان سے بات کریں۔ یہ باقاعدہ دفتر خارجہ نے اس بات کو کنفرم کیا کہ امریکہ کی جانب سے اس پر بڑا اسٹونشنگ ایک بیہیویئر تھا، بڑی حیرت کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا کہ بڑا غیر معمولی ہے، ہمیں پاکستان سے اس قسم کا کوئی جواب پہلے نہیں ملا۔ تو یہ ایک 100% حقیقت ہے جو کہ دفتر خارجہ نے اس وقت یہ کنفرم کی تھی، یہ تھی اصل صورتحال۔ اور دوسری طرف آج یہ صورتحال ہے کہ پہلے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی دورہ حاصل کر لیا جائے امریکہ کا، اور محسن نقوی صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا بغیر کسی انویٹیشن کے، وہاں پر وہ پہنچے اور وہاں پر کوشش کرتے رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تقریب علم برداری میں شرکت کر کے کوئی تصویر بن جائے۔ بلاول بھی کوشش کرتے رہے، ناکامی ہوئی، دور کہیں بیٹھ کر یہ انہوں نے تقریب دیکھی۔ اس کے بعد پھر جن لوگوں سے محسن نقوی
نقوی صاحب نے ملاقاتیں کی، وہ ملاقاتیں انہیں الٹی پڑتی چلی گئیں، کیونکہ جن سے ملاقات کرتے تھے وہ تو ٹویٹ کر دیا کرتے تھے کہ فری عمران خان، چاہے وہ جو ولسن صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں۔ وہ دورہ جناب ناکام ہوا، اس کے بعد بڑی پریشانی ہوئی۔ اس کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ ہمارے لیے کچھ ارینجمنٹ کریں۔ محسن نقوی صاحب یہاں ان سے ملے، پیغام پہنچایا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر جناب شہباز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ امریکی سفارتکار وزیر اعظم ہاؤس آئیں، وہاں پر وہ گئے، ادھر بھی اسی خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جناب کوئی دورہ شورا، کوئی جواب شاب، کوئی بات آ نہیں رہی امریکہ سے، لیکن کسی قسم کا کوئی گرین سگنل پاکستان کے ان چنتخب نمائندوں کو جو ہے وہ موصول وہاں سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، ریکویسٹ کی گئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ جناب اپنے برطانیہ کے اندر اپنے پرانے دوستوں سے جو ہے وہ رابطہ کریں، کیونکہ رائل ملٹری اکیڈمی جو رائل ملٹری فورس ہے برطانیہ کی، پاکستان کی جو فوج ہے یقیناً اس کا حصہ وہ کرتی تھی 1947 سے پہلے، دونوں کی بیس ایک ہے، تعلقات بھی جو ہے وہ خاصے گہرے ہیں۔ تو کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ جناب کو کوشش کریں ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد پھر جناب آرمی چیف صاحب نے دورہ کیا وہ برطانیہ کا، وہاں کچھ غیر معمولی چیزیں ہوئیں جن کے اندر ایک تو احتجاج تھا UK کے اندر موجود پاکستانیوں کا، جو کہ بڑا غیر معمولی تھا۔ وہاں سے بھی یہ جو چنتخب حکمران ہیں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس دورے سے وہ مقاصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد صورتحال کیا ہو گئی؟ صورتحال جناب اس کے بعد یہ بن گئی کہ یہ واقعہ ہو گیا یوکرینی صدر کے ساتھ، جس طرح سے ہم کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہے یا ہم اس کو اچھا نہیں گردانتے، بڑے غیر سفارتی انداز میں وہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا۔ لیکن بہرحال کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہاں یوکرین کئی معاملات کے اوپر وہ جناب یہاں پر چاہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہماری فوج بھی ہے یا ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، کیونکہ اس قسم کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یوکرین کے پاس بم نہیں یا ان کی فوج مضبوط نہیں، اس لیے ٹرمپ صاحب نے ان کے ساتھ اس طرح کر دیا۔ یہاں پر کیا صورتحال ہے کہ ہم جناب شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں نا کہ جناب وہ ایک پورا بیانیہ ہے نا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور اس کے بعد پھر کشکول کے والے سے بھی وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں ہم جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم پیسے مانگنے آ جائیں۔ یقین کریں میں کچھ مانگنے نہیں آیا، ہاں اگر تھوڑا سا مل جائے تو پھر واپس، اس قسم کی چیزیں شہباز شریف صاحب کی مشہور ہیں۔ تو جب آپ کے ہاتھوں میں اس طرح کا کشکول ہو، IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے آپ جھکے ہوں، جو کہ اپنی بڑی فنڈنگ امریکہ ہی سے حاصل کرتا ہے، اسی کی آشیرواد کے ساتھ پاکستان کو بھی وہ مختلف پیکج دیا کرتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہوگی کہ اب اگر ہم نے کوئی دورہ حاصل کر لیا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا، وہاں پر اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے اس حوالے سے کچھ بات ہو گئی اور ان کا جو رویہ یوکرینی صدر کے حوالے سے ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہوا تو پھر تو معاملات کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کچھ اس قسم کے لطائف بھی سامنے آئے، اور جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا کہ ایک جو ہے وہ اس کو تنزیہ جو ہے وہ ٹویٹ کہا جا سکتا ہے کہ جناب بے خبر ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب نے امریکہ کے اندر پاکستانی سفارت خانے کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب وہ وہاں پر کیونکہ کوشش ہو رہی تھی مجھے بلانے کی تو آپ ان کو منع کر دیں، کسی طریقے سے اس دورے کو کینسل کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ ایک تنزیہ ٹویٹ ہے، کوشش یہ ضرور اس سے پہلے کرتے رہے کہ جناب آپ کسی نہ کسی طریقے سے جناب ہمیں بلائیں، لیکن ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اب جب یہ دیکھا گیا کہ جناب یوکرین کے صدر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو اب اس قسم کی خبریں عام ہیں کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ چلیں اچھا ہے اگر اس قسم کا کوئی دورہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ دوسری جانب کیا پریشانی ہے عمران خان کے خطوط سے ابھی تک مسلم لیگ نواز کو، امیر مقام کا آج کا بیان ثابت کرتا ہے۔ موصوف نے آج پھر ایک جگہ فرمایا کہ عمران خان کے خطوط کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اور ان کی جو جگہ ہے وہ صرف باسکٹ ہے، یعنی ڈسٹ بن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ لیکن سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کے خطوط جن کو مخاطب کیا گیا تھا ان تک پہنچ بھی گئے، جن کو مخاطب کیا گیا تھا انہوں نے پڑھ بھی لیے، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے رد عمل کا اظہار بھی کیا، چاہے وہ پہلے سیکیورٹی ذرائع سے ہو، پھر اس کے بعد پھر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہو، یا DJSPR کا سلسلہ ہو اسٹوڈنٹ سے ملاقاتوں کا، یا یہ تازہ ترین سلسلہ ہو آرمی چیف صاحب کا مختلف طلباء سے ملاقاتوں کا، بھاولپور کے اندر بھی انہوں نے ملاقاتیں کی۔ تو یہ تمام تر چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عمران خان نے اپنے اس خطوط میں جو اشارہ کیا تھا کہ نوجوان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک وسیع خلیج پیدا ہو رہی ہے، تو اب جب بھی کوئی بھی اس قسم کی انٹریکشن ہوتی ہے تو بار بار ذکر نوجوانوں ہی کا آتا ہے۔ آج بھی آرمی چیف صاحب نے جو خبر جاری ہوئی ISPR سے اس میں یہی کہا کہ جب تک نوجوان جو ہے وہ پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں جناب کوئی جو ہے وہ نہیں گرا سکتا یا ہمیں کوئی نہیں جو ہے وہ ہرا سکتا۔ تو یہ تمام تر یہ جو چیزیں ہیں وہ عمران خان کے ان خطوط کی جانب ہی جا رہی ہیں، اشارہ کر رہی ہیں، جس پر امیر مقام صاحب ہوں یا عرفان صدیقی صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب ان خطوط سے کوئی فرق نہیں پڑا، یا یہ خطوط جو ہے وہ نہیں پڑے گے، یا ان خطوط کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اس وقت
وقت جو ایک سفارتی سطح کے اوپر جو لیٹسٹ ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کے لیے چیزیں خاصی دن بدن ٹائٹ ہو رہی ہیں۔ رچرڈ گرنل کے ٹویٹ سے لے کر جو ولسن کے خطوط اور پھر مسلسل ان کے ٹویٹس تک، اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ان بالواسطہ پیغامات تک جو کہ اب دیے جا رہے ہیں جو ولسن صاحب کی زبانی، کہ جناب پاکستان کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کی جب تک بحالی نہیں ہوگی، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اس طرح سے نارملائز نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر موجود اس رجیم چینج کی کسی قسم کی بیکنگ کی جا سکتی ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر ہائبرڈ رجیم قائم ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔